नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा अल-बकरा, पहले अल्फाज की वजाहत देखते हैं। आयत नंबर 33। क़ाला, उसने कहा, या आदमा, ए आदम, अम्बिहुम, उन्हें बता दीजिए, बि अस्माइहिम, उनके नाम, कुल्लमा, तो जब अम्बअहुम, उसने बतलाए, किसने? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बि अस्माइहिम, उनके नाम, किन के नाम? ये दुनिया में जो तमाम चीज़ें थी उनके नाम। क़ाला, उसने फरमाया, किसने? अल्लाह ताला ने, अलम, क्या नहीं, अक़ुल लकुम, कहा था मैंने तुमको, इन्नी, के बेशक मैं, आलमु, जानता हूँ, गैबस समावाति वल अर्ज़, छुपी हुई बातें, छुपी हुई चीज़ें आसमान और ज़मीन में, व आलमु, और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, व माँ, और जो तुम छुपाते हो। व इज़ कुल्ना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों को, कि तुम सजदा करो, लि आदम, आदम को, फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला, सिवाय इबलीस के, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकाना, और वो हो गया, मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से, काफिरीन में से। वकुलना, और हमने कहा, या आदम उस्कुन, ए आदम, तुम रहो, अंता, तुम, वज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, वकुला मिनहा, और तुम दोनों खाओ इसमें से, रागतन, इत्मीनान से, हैसु शि'तुमा, जहाँ से तुम चाहो, वला, और ना तक़रबा, करीब जाना, हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के, शजर, दरख्त, फ़तकूना, फिर तुम हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से, कि अगर इस दरख्त के पास गए तो फिर ज़ालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, फ़अज़ल्लहुमा, फिर उन दोनों को फिसला दिया किसने? शैतान, शैतान ने, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा, और फिर उनको निकलवा दिया, मिम्मा काना फ़ीही, उसमें जिसमें वो थे, मुराद जन्नत। वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, उतर जाओ, बाज़ुकुम, तुम्हें से बाज़ लिबाज़िन, बाज़ के लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और सामान है, इलाहीन, एक ख़ास वक्त तक। अब तफ़सीर की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया, फिर फरिश्तों को कहा कि मैं एक दुनिया में बनाने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ, एक इंसान, एक खलीफा। फरिश्तों ने अपनी जो थी अतात, उसके बारे में अल्लाह ताला को बताया कि हम आपकी कितनी अतात करते हैं, तो आप इंसान क्यों बनाने वाले हैं? वो फसाद करेगा, उसमें झगड़ा करेगा, खून बहाएगा, ये सारी बातें कल हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आप लोग जो पीछे से पढ़ रहे हैं वो याद भी कर रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है या नहीं, या फिर सुनते जा रहे हैं, याद नहीं कर रहे? तो 2-2, 3-3 आयात करके मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जो 2-3 आयात रोज़ की होती हैं, इनका तर्जमा लफ्ज़ी, जिस तरह से मैं करवा रही हूँ उस तरह से लफ्ज़ी तर्जमा याद करने की कोशिश करें। सिर्फ़ सुन के और बस छोड़ देना ये काफ़ी नहीं है, हमें याद भी करना है। कम अज़ कम ये जो आयात हैं इनको 10-10 दफ़ा आप लोग दोहराया करें, तो इंशाल्लाह आपको तर्जुमा याद हो जाएगा। हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमसे क्या बातें की हुई हैं, हमें क्या कहा हुआ है। तो अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो फिर
میرے خیال میں تو فائدہ نہیں ہوگا نا. تو جیسے جیسے ہم یاد کرتے جائیں گے اور جب ہم پڑھیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ تو قرآن مجید کھولیں گے، آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ یقین کریں کہ بہت خوشی ہوتی ہے. یہ جب قرآن مجید سمجھ آنے لگتا ہے نا تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہوا ہے، کیا ہمیں کہہ رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں. تو کوشش کریں اور کوشش کرنے سے ہی سب ہوگا. ان آیات کو 2-3 آیات کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، قرآن کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنی آخرت کے لیے ٹائم نکالیں. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس نے جنت میں جب جنہوں نے قرآن میں جس طرح سے یاد کیا ہوگا، یہ صرف جو حافظ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جن کو قرآن کی عربی پڑھتے ہیں اور ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے روز ان لوگوں کو کہوں گا جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا اور یاد رکھا کہ تم قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس بات کی. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو اچھے سے یاد کریں. اب دیکھیں اب جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں دوبارہ سے وہ ساری آیات اور وہ گھومنے لگتی ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کو لے لیں آپ، اس کا تو ترجمہ سب نے تقریباً وہ یاد کیا ہوا ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آ گیا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دیکھیے جب مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے یہ. پھر ہمارے اندر عاجزی آتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دینا اس دن. تو اسی طرح جب ہم قرآن مجید پڑھتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی تو عاجزی آتی جائے گی. میں کچھ زیادہ ٹائم لے رہی ہوں اس طرف، باقی ہمارا پھر وقت کم رہ جاتا ہے. اچھا جی، انسان اور فرشتوں کی عبادت دونوں کے بارے میں پڑھا ہم نے پیچھے. انسان جو ہے ان کی اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے. فرشتے تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مشغول رکھتے ہیں. تو انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں کیا فرق ہے، یہ سوچا آپ نے؟ فری ول اور چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا. پھر دیکھیں یہاں پہ عبادت کی ایک قسم بیان کی ہے. فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک اور عبادت کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا. تو فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ علم زیادہ تھا. اللہ نے ان کو نام سکھا دیے تھے سارے کے سارے. حضرت آدم کی فوقیت علم کی وجہ سے ہوئی تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. کیونکہ حضرت آدم کے پاس علم زیادہ تھا. کس کے مقابلے میں؟ فرشتوں کے مقابلے میں. ان فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے جھک جانا ہے، سجدہ کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فسجدوا، تو انہوں نے واقعی ہی فوراً سے سجدہ کر دیا، فوراً سے جھک کے، فوراً سے سر تسلیم خم کر دیا، فوراً سے کہا اللہ ہم حاضر ہیں. کوئی ہیل حجت کچھ نہیں کیا. تو فرشتوں کو ہمارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی ہمارا رزق لے کے آ رہا ہے، کوئی ہمارے اعمال لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اتنی فضیلت دی کہ فرشتوں کو ہمارے کاموں پہ لگا دیا ہوا ہے۔ اچھا، فرشتوں نے کہا فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تکبر کیا، اور پھر کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ ایک تو فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم مان لینا، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ عبادت ہے۔ فرشتے اللہ کی اطاعت کر رہے، جو کہ بہت عظمت کی بات ہے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنوں کا باپ تھا، تو وجہ کیا تھی انکار کی؟ واستکبر، تکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں آتا ہے انا خیر منہ، کہ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں انسان سے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 61 میں آتا ہے قال اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ مطلب کہ انسان کو بہت حقیر جانا، خود کو بہت چیز سمجھتا تھا وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اس کے بارے میں تو ہے کہ وہ جنوں کا باپ تھا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ بہت عبادت گزار تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو دیکھیں کتنی کثرت تھی اس کی عبادت میں کہ اللہ نے اس کو جنوں میں سے اٹھا کے فرشتوں میں رکھ دیا، لیکن وہ سر تسلیم خام کر دینا، فسجدوا، فوراً سے کہنا کہ اللہ ہم حاضر ہیں، وہ والی خاصیت نہیں تھی اس میں۔ ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک انسان کا دل نہ جھکے، تو ابلیس کا دل نہیں جھکا۔ سجدہ اور عبادت کیا ہے؟ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری سے پیش کرنا، بندگی کا اظہار کرنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ انسان کے پاس دو رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فسجدوا، اور ابلیس نے کیا ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور وہ تکبر کرتا رہا۔ تو دو رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہم نے خود چننا ہے کہ ہمارا رویہ کون سا ہو۔ ایک شیطانی رویہ ہے، دوسرا فرشتوں کا رویہ ہے۔ چوائس اب انسان کی اپنی ہے کہ وہ کس طرف جائے گا۔ ابلیس کا رویہ کیا تھا؟ تکبر کیا، انکار کیا، اللہ کا حکم نہ مانا۔ فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا، خواہ وہ اپنے سے کم تری کیوں نہ ہو۔ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کہہ کیا رہا ہے۔ ڈگریاں نہ دیکھیں، کیونکہ علم صرف ڈگریوں سے نہیں آتا اور نہ ہی ڈگریاں لینے سے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عنایت ہوتی ہے جس کے پاس اللہ پاک علم بھیجتے ہیں، ویسے نہیں آ جاتا۔ تو یہ دیکھیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے یہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی، کہاں؟ الجنتا، جنت میں۔ اور ہم نے آدم کو کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے اصل۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں سے جو کچھ کھاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے، جس چیز پہ دل کر رہا ہے کچھ بھی کھاؤ، جتنا دل ہے کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا۔ یہاں سے امتحان، آزمائش، ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر اس درخت کے پاس آ جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، کیوں؟ امتحان کے لیے۔ امتحان کیا تھا؟ جنت میں بہت سے پھل دیے گئے، سب کھاؤ پیو جتنا چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے چلا گیا،
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے کیا کیا؟ ان کو پھسلا دیا۔ کیسے آیا شیطان؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا، ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو وسوسہ ڈالنا کی طرف جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے زیادہ۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر دونوں کو نکلوا دیا، کامیاب ہو گیا مطلب شیطان۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے جس میں وہ تھے، حضرت آدم اور ان کی بیوی کس میں تھے؟ جنت میں۔ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی سورہ اعراف میں کہ کیا کیا انہوں نے، کس طرح سے کیا۔ یہاں پہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی پر غور کرنا کافی ہے میرے خیال میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آدم اور ان کی بیوی سے، قُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ سورہ فاطر میں آتا ہے کہ اِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔ اور بعض کے نزدیک یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کا دشمن ہے، بعضکم لبعض۔ اور دیکھا جائے تو ایسا بھی ٹھیک ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ، یہاں دیکھیں دنیا میں انسان کا دشمن ہی بنا ہوا ہے، دوست تو بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے رہنے کی، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور فائدہ اٹھانا ہے تمہیں، إِلیٰ حِین، مقرر وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں ایک مقرر وقت تک ہم نے رہنا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنے نہیں آئے۔ تو آخرت کے لیے جو ہے نا وہ سامان اکٹھا کر لیں تو اسی میں بہتری ہے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، یہاں فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر وقت تک ہم نے، نہ کہ کوئی ہم نے زمین میں ہی ہمیشہ رہ جانا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اگر غور کریں تو اگر کوئی ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم کو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا ورنہ کیا ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، پاس سے گزرنا بھی نہیں۔ یہ کیوں کہا کہ قریب بھی نہ جانا؟ کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھسل جاتا ہے، پھر گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر گناہ کا احساس آہستہ آہستہ اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے، احساس ہی نہیں رہتا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ انسان غلطی کرتا ہے، پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 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 بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں؟ تو مزید ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کل کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور کس طرح سے ہمیں ہماری کی ہوئی جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر وَأَحْسَنُ الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔